सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महारुख शहरियार आपके साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम न्यूज़ पंच। मशरिक़ वुस्ता मुसलसल जंगी तूफ़ान की जद में है। ईरान और इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने के लिए अब आलमी क़ुव्वतें मैदान में आ गई हैं। यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम और जंगबंदी पर अहम मुज़ाकरात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब वाइट हाउस तर्जुमान का भी कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमला मौखर कर दिया है। अमरीकी नुमाइंदे मुसलसल ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबते में भी हैं, मगर अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि खुफिया तौर पर हमले की मंजूरी दी जा चुकी है, जिस पर सदर ट्रंप का ज़ू मायने रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। इन हालात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कशीदगी कम करने के लिए 4 नुकाती अमन फार्मूला पेश किया है। इस पर भी बात करेंगे। चीन और रूस के सदर ने टेलीफोनिक राब्ते में इसराइली इक़दामात की मजम्मत कर दी है, जबकि 9 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल से तजारत रोकने की तजावीज़ मांग ली है। इन सब हालात में इसराइल गजा को भी नहीं भूल रहा है, बर्बरियत जारी रखे हुए है। इसराइली हमले में कम से कम 81 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद भूखे शहरी भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अमन को मौका मिलेगा या फिर दुनिया एक और जंग का मैदान बनेगी। ये हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरदार मसूद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स एम्बेसडर अमेरिका इन चाइना। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरदार साहब यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पर। आप ही का होता हुआ फ़ायदा उठाना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूँगी और जानना ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर रोज़ एक नई खबर मौसूल हो रही है, नया मामला, नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। ये एक मेन इशू जिसमें मज़ीद छोटे छोटे इशूज़ सामने आते जा रहे हैं। किसी का कोई मौक़िफ़ है, किसी का कोई मौक़िफ़ है। ख़ास तौर पर अगर ट्रंप की बात की जाए तो उनके जो मौक़िफ़ हैं उनमें तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। आज बड़ा अहम इजलास जिनेवा में होने जा रहा है। ओवरऑल इसको किस तरह से रैप अप करेंगे, क्या देख रहे हैं इजलास में, क्या हो सकता है, उसके बाद मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। जी, मैं इस सवाल का जवाब दूं आपको तो उसमें यह है कि इस वक्त जो मंजरनामे उभर रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान गहरे रवाबत हैं उनके बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप ने खुलकर भी और वैसे भी पस पर्दा इसराइल की हिमायत की है और उसके बाद वो इसराइल के साथ जंग में शरीक है, जिसकी शहादत वज़ीर आज़म नेतन्याहू दे चुके हैं और जो वैसे मकामी इंटेलिजेंस है वो भी उसकी तौसीक़ कर रही है। तो एक तो ये है कि वो एक ही सफ़ में खड़े हैं। सिर्फ सवाल ये है कि क्या अमेरिका खुलकर इस जंग में शरीक होगा और ईरान को निशाना बनाएगा या सिर्फ जो है वो इसराइल के ऊपर इन्हिसार करेगा। तो दूसरा ये है कि सदर ट्रंप के ऊपर अपनी अंदरूनी कंस्टिट्यूंसी से दबाव है कि वो ऐसा ना करें। और ये कौन सी कंस्टिट्यूंसी है? ये सबसे पहले अमेरिका मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जिसको कहते हैं। तो इनकी तरफ से जो इनके डाई हार्ड सपोर्टर्स थे उन्होंने उनको सलाह ये दी है, जिसमें स्टीव बैनन जो है और बहुत सारे दूसरे लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये हमला न करें, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल के कहने पे इराक़ के ऊपर हमला किया गया था तो उससे कोई तकरीबन $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था अमेरिका को और बहुत सी जानें भी ज़ाया हो गई थी और मशरिक़ वुस्ता भी तकरीबन हाथ से निकल गया था। तो इस वजह से वो भारी कीमत अदा करने के लिए आप एक मरतबा फिर इस जंग में शरीक ना हो। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके खदोखाल बहुत वाज़े हैं, क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ और जो मिस्टर इराक़ची जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा इनके दरमियान जो 5वां दौर था मुज़ाकरात का, उसमें ये तय हो गया था कि किसी तरीके से ईरान जो है यूरेनियम की अफसूदगी 4% तक ले आए। और जो 2015 में मुआहिदा हुआ था उसमें ये था कि ये 3.67 के करीब थे, 3.67% के करीब थी। तो उस वक्त ये करीब थे, लेकिन ये कि ये सूरत हाल भी इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने सदर ट्रंप को
یہ صلاح دی کہ جناب اس کے اوپر جو ہے ایسے قبول نہ کیا جائے، لہٰذا وہ آخری دور چھٹا دور جو مسقط میں ہونا تھا وہ نہ ہوا۔ اب دوبارہ سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس میں جو 3 ممالک ہیں ان کی ایک کلیدی حیثیت ہے، اس میں فرانس ہے، یونائیٹڈ کنگڈم ہے اور جرمنی ہے، اور یہ جو بنیادی معاہدہ تھا اس کا حصہ تھے۔ اس میں جو شامل نہیں ہے اس وقت وہ امریکہ شامل نہیں ہے، وہ دور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد چین اور روس شامل نہیں ہے، یورپین یونین بہر صورت اس میں شریک ہے۔ تو اس میں جو ان کے درمیان گفت و شنید ہوگی اس کے میں نکات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ جو میڈیم انرچڈ یورینیم ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور جو لو رچڈ یورینیم ہے وہ 98% یعنی 98% ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے پاس گیس سینٹریفیوجز ہیں ان کا 1/3 ختم کر دیے جائیں فی الفور، اور جو ایران کو دوبارہ سے اجازت دی جائے گی وہ یہی کہ آپ 4 سے 20% کے درمیان افسودگی کر سکتے ہیں، جوہری افسودگی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو اگرچہ ہیوی واٹر کا جو ریئیکٹر ہے وہ غیر فعال ہے، ایک اعتبار سے ناکارہ ہے، اس کے اوپر بھی عراق کی جو جگہ ہے اس پہ ایران نے حملہ کیا ہے، لیکن اس میں بھی اس معاہدے میں یہ کہا جائے گا کہ کسی طریقے سے پلوٹونیم کا راستہ بھی نہ اختیار کیا جائے، ویپن گریڈ پلوٹونیم کا راستہ بھی نہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ منظرنامہ بنتا ہے، اور میری ابھی احتشام صاحب سے اس پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ متلون مزاج ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس کو مرکیوریل کہیں گے انگریزی میں، تو ان کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی ہے۔ 2 ہفتے دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں، کیا ان 2 ہفتوں کے درمیان اگر جنیوا سے انہیں کچھ اور خبر آتی ہے تو وہ اپنا موقف تبدیل کر لیں گے، یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ کشیدگی کی زد میں آ چکا ہے، اور اب صرف دنیا یہ انتظار کر رہی ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اس نے اپنے بحری بیڑے منتقل کر دیے ہیں، سارے فوجی اثاثے وہاں منتقل کر دیے ہیں، تو کیا وہ اب جو ہے براہ راست ایران کو نشانہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا احتشام صاحب۔ مجھ سے آپ سوال پوچھیں کے بجائے جی میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ انہی کا جو پوائنٹ ہے اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مشروط مذاکرات ہیں اس کی جانب ایران راضی ہوگا، اس جانب بڑھے گا، کیونکہ ایران تو آلریڈی یہ بات کہہ چکا ہے کہ کسی قسم کی مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے، جو سلسلہ ہم کر رہے ہیں جو انرچمنٹ ہے یورینیم کی وہ جاری رہے گی۔ دیکھیں ایک بات ہے، اس کے بعد کرنے کے بعد میں بھی سردار صاحب سے سوال پوچھوں گا۔ دیکھیں اب ساری دنیا کے کیپٹل میں اور میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایران کو اس طرح نیچے دبا کے لگا کے نیچے آپ اس سے بات نہیں منوا سکتے، اور یہ جو آپ کہا جا رہا ہے 45 سال سے دیکھیں سینکشن کی نظر ہوئے ہیں، اس سٹیج پہ آگے اگر وہ اپنا نقطہ نظر چھوڑیں گے تو لوگ بھی ان سے پوچھیں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی عام طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے بیچ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس کا شاید کوئی فائدہ ہو۔ اور مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ٹرمپ کو جو ایڈوائز کیا تھا، جو بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جو آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں معاملات خراب ہو جائیں گے کہ نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملے شروع ہو گئے تو دنیا تو بالکل انسیف ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے بڑی اسکیری بڑی فریٹنگ سچویشن ہے۔ اسی پہ میں سوال میرا خیال ہے سردار صاحب سے پوچھنا۔ سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا بلڈ کیا آرگومنٹ کو کہ ابھی دیکھیں کہ اب اگر یونائٹڈ نیشن بھی کہتا ہے، اٹامک انرجی کمیشن بھی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ جی 4 سے 20% تک انریچمنٹ ہو سکتی ہے، 4% انرجی کے لیے اور 20% آپ اپنے میڈیکل کے معاملات کے لیے۔ اگر وہ این پی ٹی کا سگنیٹری ہے، اسرائیل تو اس نے بھی سائن نہیں کیا، ویسے تو پاکستان انڈیا نے بھی سائن نہیں کیا این پی ٹی کو، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی دباؤ آئے گا لوگوں کی طرف سے کہ بھی یہ تو بہت ہی آپ بلیٹنٹ زیادتی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس بندے نے اس ملک نے سارے سیف گارڈ جو نا اب تک جو ان کو کر کے دکھایا، کبھی ایسی وائلیشن نہیں کی، تو آپ آل آف اے سڈن آپ اس کو اگر کہیں کہ 0 پہ لے جائیں انرچمنٹ پہ تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے ایران نہیں مانے گا، لیکن جو اس وقت فوجی حکمت عملی ہے جس کا تل اویو میں ذکر ہو رہا ہے اور ایک جو ہے واشنگٹن میں، تو وہ کچھ یوں ہے کہ جوہری تنصیبات کو تو ضرور نشانہ بنانا ہے۔ یعنی یہ اسرائیل نے پہلے بھی نشانہ بنایا، اس نے 3 جگہوں پہ بلکہ 4 جگہوں پہ، ایک پہلی جگہ تھی نتنز، دوسری جو ہے اصفہان، تیسرے فردو اور چوتھا عراق میں۔ یہ انہوں نے جو جوہری مراکز ہیں اور انریچمنٹ پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، میسائلز کے اوپر، جو میسائلز کے جو ان کے مراکز ہیں یا ٹھکانے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 40% ان کی جو ہے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو حکمت عمل دوہری حکمت عملی چل رہی ہے، پہلی یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اسرائیل کو ایسی صورتحال پیدا کرے کہ امریکہ جو ہے اس کو اجازت دے دے کہ آپ جوہری ہتھیار استعمال کر لیں. اچھا، اگر امریکہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا، ایک سن 1973 میں امریکہ نے اس لیے روایتی میدان میں اسرائیل کی مدد کی تھی کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال نہ کرے کیونکہ وہ پورے علاقے کے لیے تباہ کن ہوتا. تو ایک وہ اس بات کی اجازت چاہ رہا ہے، اور دوسرے یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو براہ راست اس میں ملوث کیا جائے. اور کیسے ملوث کیا جائے؟ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایران کو براہ راست جو ہے بیلسٹک میسائل سے یا کسی اور طریقے سے نشانہ بنایا جائے. دوسرا وہ یہ ہے کہ بنکر بسٹرز جو ہے وہ استعمال کرے. وہ نہیں ہے اس کے پاس، تو امریکہ استعمال کرے، اور کچھ ایسی حکمت عملی ترتیب دی جائے کہ اس سے تابکاری نہ ہو، کہ سارے کے سارے، یعنی ضروری نہیں کہ صرف بنکر بسٹر استعمال کیا جائے، اور کئی قسم کے ان کے پاس میونیشنز موجود ہیں جو ہلکے وزن کے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تاکہ تابکاری زمین کے نیچے دب جائے. اچھا، یہ ان کی خام خیالی ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو تابکاری اتنی شدید ہوگی کہ اس کی لپیٹ میں صرف ایران نہیں، صرف جو ہے مشرق وسطیٰ نہیں، بلکہ یورپ تک اور جو ہے دور دور تک جنوبی ایشیا تک جو ہے ممالک جو ہے جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. اچھا سردار صاحب، یہ دو آپ ابھی مارک بھی آپ سے پوچھ رہی تھی، یہ رشیا چائنا کا بڑا سبڈیوٹ قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جس انداز سے ایک بڑا دبنگ ان کا آنا چاہیے جی کہ اس کو روکا جائے ورنہ ہم بھی اس میں کود پڑیں گے. اور احتشام صاحب میں ایڈ بھی کروں گی، وہ بھی دباؤ میں ہیں. میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ مڈل ایسٹ کا کیا کردار ہے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ ایم بی ایس کے کافی بیانات آئے ہیں، لیکن ابھی کافی ٹائم سے خاموشی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بیان نہیں آیا ہے. دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں، بلکہ جو ان کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے رابطے کیے ہیں نہ صرف صدر ٹرمپ سے بلکہ دنیا کے دوسرے قائدین سے بھی انہوں نے رابطے کیے ہیں، اور اس پہ زور دیا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں بالخصوص خلیجی ریاستوں میں اور ایران میں مخاصمت ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کم ہو رہی تھی جو چین کی سفارتکاری کی وجہ سے، اور ویسے بھی سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا چائنا اور رشیا کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مرتبہ اصولی سطح پہ تو بھرپور مدد کی ہے، اور وہ ایک یعنی جو میں نے صدر پوٹن کو براہ راست بھی سنا ہے، وہ ان کی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایران نے ہمیں اس قسم کی کوئی درخواست نہیں کی، اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور اس میں جو ہمارے ہاں ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں تعاون ہونا تھا اس میں ایران کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ سے بات بھی کی ہے کہ بھئی میں سفارتکاری کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے یہ ان کے دفاتر نے یہ کہا ماسکو سے کہ اس میں ایران تو تیار ہے، اسرائیل تیار نہیں ہے اس سفارتکاری کے لیے، سہولت کاری کے لیے. تو یہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو روس ہے اور ایران ہے یہ دفاعی پارٹنر نہیں ہیں یا دفاعی شراکت دار نہیں ہیں، ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اسی طرح چین کے بارے میں کہوں گا، چین کے ایران کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. ایک تو جو ایران ہے وہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک لازم حصہ ہے. اس کو ایک وہ، اور اس نے تقریباً جو ہے کچھ عرصہ پہلے $400 بلین کی ایک ڈیل جو ہے ان دونوں ممالک نے سائن کی تھی، جو درجہ بدرجہ بتدریج جو ہے مکمل ہو رہی ہے. دوسرے یہ ان کے دفاعی تعلقات بھی ہیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو ایران کے بیلسٹک میسائلز ہیں یہ 100% انڈیجنس نہیں ہیں، اس میں باہر سے ٹیکنالوجی مستعار دی گئی ہے، اور اس میں ان ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا. چلیں اس میں سردار صاحب ایک چیز بتائیں، وقت کم ہے، ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوال آپ پوچھ لیں. واٹ از اسٹور فار پاکستان؟ ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر تو تفتان بارڈر پہ خدا نہ خواستہ اسرائیل بیٹھا ہوگا. جی، دوسرے یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا میں جو جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے کیے اس کی وجہ سے اس کے اثرات، مضر اثرات ہمارے اوپر جو مرتب ہو رہے ہیں وہ پہلے سے ہی یہاں ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر زائرین جو وہاں گئے ہوئے تھے تقریباً 450 کے قریب تھے، وہ واپس آئے. اس کے بعد جو ہے جو وہاں طلباء اور طالبات پڑھ رہے تھے وہ واپس آ گئے ہیں.
پھر یہ ہے کہ مہاجرین کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تفتان کے ذریعے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے کہ اگر یہ بارڈر اس طریقے سے کسی وجہ سے بے ضابطہ طور پر کھل گئی تو پھر جو ہے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں جن کی ہندوستان پشت پناہی کر رہا ہے، بالخصوص BLA اور BLF، اور دوسری جو اس کی پراکسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بغیر کسی روک ٹوک کے داخل ہو جائیں گی، اور مہاجرین کا ایک بہت بڑا ریلا آئے گا. ایسی صورتحال افغانستان میں پیدا ہوئی تھی تو مہاجرین جو ہے اندر داخل ہوئے تھے. دوسری جس طرف احتشام صاحب نے اشارہ کیا کہ جی ہمارے ہمسائے میں اسرائیل بیٹھا ہوگا، تو جو حالات ہیں اول تو ابھی فی الحال جو ہے یعنی یہ کہ رجیم چینج کے بارے میں، جسے وہ رجیم چینج کہتے ہیں، یا ایران کا جو سیاسی نظام وہ بدلتا ہوا اتنا آسان نہیں ہوگا فی الحال، کیونکہ قوم متحد بھی ہوا ہے. لیکن اگر وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک اسرائیل دوست اور امریکہ دوست یہاں حکومت ہوگی اگر وہ سیناریو سامنے آتا ہے، یا کہ امریکہ نواز اور اسرائیل نواز حکومت ہوگی. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اگر اس قسم کی کوئی حکومت وہاں آتی ہے یا سیاسی نظام آتا ہے تو اس کے پاکستان کے لیے بہت سے، اور اس کا پھر جو ہے ہندوستان کے ساتھ بھی سمبند بڑھ جائے تو اس کے بہت خطرات ہیں. احتشام صاحب آج جنیوا میں جو ہو رہا ہے نہیں آپ سوال کر لیں، بالکل کر لیں. ہو سکتا ہے تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے، یہ معاملہ ٹل جائے اور جنگ کی صورت اختیار نہ کرے، پورا مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور وہ گیو اینڈ ٹیک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کون سی شرائط اس میں رکھی جا سکتی ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اس میں یہ کہوں گا کہ دو نکات ہیں کہ امریکہ نے یہ سپیس اس وجہ سے دی ہے، اور صدر ٹرمپ اس لیے مانے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، کہ شاید کوئی فارمولا نکل آئے. لیکن یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے ان کی تجویز ہے میز کے اوپر، کہ وہ ایران کو ڈسارم نہیں کر سکتے یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے نہیں چھین سکتے، یہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک اور چیز جو اس میں پہلو ہے کہ ممکن ہے ایران کو بھی تھوڑا وقت چاہیے ہو اور امریکہ کو بھی تھوڑا وقت چاہیے، اور اس لیے یہ تھوڑا سا جو گرما گرمی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے جو ہے تھوڑی سی ایک سپیس، ایک پاز پیدا کیا ہے. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کے پاس، اگر ایران 2003 سے، یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے کہنے کے مطابق 2003 سے اس قسم کے یعنی ہتھیاروں کے اوپر، جوہری ہتھیاروں کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کا ایک ارتقاء ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہے وہ خفیہ بھی ہو تو اس کا ارتقاء ہوگا. تو اس وقت جو یہ ایک ایگزسٹنشل لمحہ ہے، اٹس این ایگزسٹنشل مومنٹ فار ایران. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کہیں اس طریقے سے جیسے انہیں ایک کونے میں دھکیلا جا رہا ہے، وہ کہیں شمالی کوریا کا راستہ نہ اختیار کریں. شمالی کوریا نہ صرف نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹیز سے الگ ہوا، بلکہ اس نے نہ صرف نیوکلیئر وار ہیڈز بنائے بلکہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز بھی بنائے. اچھا احتشام صاحب، میں فیلڈ مارشل کے کردار پہ بھی آپ سے ایک پوائنٹ لینا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جس طریقے سے بات ہو رہی تھی بار بار کہ وہ وہاں ملنے گئے ہیں، پتہ نہیں ڈو مور کا مطالبہ نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہ ہو جائے، لیکن اب چیزیں اکثر مختلف دکھائی دے رہی ہیں. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے. لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کتنا زیادہ پرسو کریں گے، کتنا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بنیادی چیز معروف یہی ہے کہ آپ نے دیکھا نا، جب ملاقات کے بعد جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اخبار والوں کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایران کو سب سے اچھا جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، تو میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے شاید پاکستان سے بھی توقعات ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ اپنے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو ڈیفینیٹلی یہ بتایا ہوگا کہ یہ کرنے کے بعد اگر یہ مہم جی ہوتی ہے اور آپ اٹیک کر دیتے ہیں تو نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ اس کے اثرات تو پوری دنیا پہ پڑیں گے اور پوری ڈائنامکس سے سیاست کی چینج ہو جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال خراب ہی ہوگی. ایک چیز آخر میں میرا خیال ہے میں پوچھ لوں سردار صاحب، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ حل کی طرف نہیں جاتا، یہ پرولونگ ہو جاتا ہے، اور وہ خمینائی جو لیڈر ہیں انہوں نے تو کہہ دیا 10 سال کی ہم نے تیاری کر لی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موٹیویشن، موریل اور اتحاد ایمان جو چاہیے ہوتا ہے قوموں کو لڑنے کے لیے، ایک نیشنل قوم ایک سارا ایک پیکج بنتا ہے، اس میں ایران تو لگتا ہے کامیاب ہو جائے گا. 8 سال پہلے بھی انہوں نے جنگ لڑی عراق کے ساتھ، تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ یہ پرولونگ کرنے سے کس کو فائدہ، کس کو نقصان ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کچھ بھی پیشین گوئی جو ہے یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ ایران کا ارادہ مضبوط ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں جنیوا میں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا امریکہ لچک دکھائے گا، اور اگر امریکہ لچک دکھا لیتا ہے تو کیا
صدر وزیر اعظم نتنیاہو جو ہے وہ باز آئیں گے اپنے ارادوں سے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہ موقع ہے جب اسرائیل جو ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے. تو یہ ہے. ابھی میں جو پچھلی گفتگو سے پچھلے نقطے سے ایک پہلو رہ گیا تھا، اس کی طرف میں آپ کو اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس جنگ کو بہت غور سے دیکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایک ایک باب اس کے لیے بہت اہم ہے. حملہ کیسے ہوا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو ہے اسپیوناج کا کیا حصہ تھا، اس میں سائبر وارفیئر کس حد تک انوالو تھا، اس میں پھر جو ہے یہ کہ زمینی حقائق کیسے ان کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر کیا جو ہے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو کیا ہم نے اس فصیل کو محفوظ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. کیونکہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے مطلب آج کل جو ہے ان کے جو اخبارات ہیں اسرائیل کے یا ہندوستان کے اخبارات بار بار یہ بتا رہے ہیں، بلکہ ایک وال اسٹریٹ جرنل میں انڈین امریکن رائٹر ہے، اس کا نام ہے سدانند دھومے، تو اس نے یہ بھی آرٹیکل لکھا ہے کہ ہندوستان نے اور امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے کوشش کی تھی کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل نہ کر سکے، اور اس میں ناکام ہوا، اور اس کے اوپر وہ کف افسوس مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس قسم کی طرف بھی سوچ بڑھائی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کو اس مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جو ہے اسرائیل ایران کی جنگ کے طور پر دیکھے اور اسے پاکستان کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ وہ پہلو ہیں جن کی طرف ہم نے غور کرنا ہے. دوسرے یہ کہ جو آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کیا، تو انہوں نے جو گفتگو کے دوران اور بہت ساری چیزیں ہوئی، دو طرفہ ایجنڈا زیر بحث آیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ زیر بحث آئی، اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ امن کی کوششوں کے بارے میں جو بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جو وعدے وعید ہیں صدر ٹرمپ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ پاکستان نے سفارتکاری کی اور امن و سلامتی کی، اور کسی سفارتی حل کی، سیاسی حل کی طرف امریکہ کو مدعو کیا. تو یہ اس لیے اہم ہے کہ چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تو ہمیں ہر سفارتی اور سیاسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ طوالت نہ اختیار کرے، اور جو ہے اس میں جو ہے بین الاقوامی برادری بالخصوص جو مغربی ممالک اور صدر ٹرمپ ہوشمندی کا مظاہرہ کریں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو ختم کروائیں. ٹھیک ہے سردار مسعود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بڑی تفصیلی اور فروٹفل گفتگو رہی، کافی کچھ ہمیں بھی اندازے ہوئے کہ کیا کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک بار پھر. احتشام کے ساتھ ہی موجود ہے ناظرین. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. احتشام صاحب تو ہمارے سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں میجر ریٹائرڈ رضا محمد صاحب. اس کے علاوہ حماد روہیلا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ، ویلکم کریں گے آپ دونوں کو. رضا صاحب پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بدلتی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. آج بڑا امپورٹنٹ اجلاس جنیوا میں ہونے جا رہا ہے. کیا لگ رہا ہے کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے؟ دونوں طرف جو مجھے خواہش لگ رہی ہے کہ یورپین یونین کے جو 3 ملک بڑے ہیں ان میں اور کسی حد تک یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ایران میں بھی یہ خواہش لگ رہی ہے کہ بہتر ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اور بہت ہی اچھا ہوگا. اور میں یہ فورسی کرتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ نیگوسیشن جو ہیں ہو سکتا ہے تھوڑی سلو ہوں یا کوئی پرابلمس ہوں، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے یہ سیز فائر کی طرف بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، آپ کی جانب دوبارہ بھی آ جاؤں گی. پہلے میں ذرا ان کا پوائنٹ بھی لے لیتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پینلسٹ بھی موجود ہیں سینئر، ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا حماد روہیلا صاحب، یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نارملی تو بیہیویئرز جو ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں دکھتے ہیں بین الاقوامی ممالک کے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اسرائیل کے معاملے میں یکسر ان کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ انکنسسٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ چاہے پھر ہم وہ دیکھیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں، یا اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم ہوں، ان کے خلاف وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسرائیل کی تو ان کے رویوں میں یکسر تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کنسسٹنٹلی ایک بیانیہ نہیں لے پاتی، وہ مختلف پیمانے رکھتی ہے مختلف لوگوں کے لیے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو ایک پروپیگنڈا مشینری بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں.
وہ جس پلے بک کا استعمال کرتے ہیں, جو کہانیاں وہ گھڑتے ہیں, وہ کہانیاں بہت پرانی ہیں, وہ رول بک بہت پرانی ہے, اور بھی بہت لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان اس کو بہت اچھے طریقے سے اس لیے سمجھ سکتا ہے, اس لیے بھانپ لیتا ہے, کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی اس پلے بک کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پہ کہانی بنی کی, جس کے اوپر ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی. تو جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے. جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ ان پلے بک کو دیکھتے ہیں, اس کو صفحہ بہ صفحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایران اسرائیل کے پیرائے میں اگر ہم بات کریں تو بہت دلچسپ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو خود IAEA کا ممبر نہیں ہے, وہ دوسرے ملک پہ صرف اس وجہ سے بمباری کر رہا ہے کہ اس کی اس ادارے کی کمپلائنس رپورٹ 100% کیوں نہیں آئی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو خود اپنے بارے میں تو نیوکلیئر ایمبیگوٹی رکھتا ہے, خود تو یہ بھی نہیں بتاتا کہ کتنے ایسٹس ہیں بھی نیوکلیئر یا نہیں, لیکن دوسرا ایک ایسے ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کو بھی سائن کر چکا ہے. اور پھر وہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے لوگوں کے پاس جا کے, دنیا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ایران ایٹامک انرجی لے لیتا, ایٹامک ویپنز بنا لیتا اور اسرائیل پہ حملہ کر لیتا, تو یہ ایسے ہوتا کہ جیسے نیو جرسی جیسے علاقے کے اوپر, جتنے علاقے کے اوپر ایک 10,000 ٹن کا بم گرا دیا جائے. حقائق جب آپ دیکھتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مضحکہ خیز ہے, یہ تو ایک بے حسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر, غزہ کے اوپر 2023 اکتوبر سے لے کے اب تک 70,000 ٹن بم گرایا جا چکا ہے, اور اس کا ایریا نیو جرسی کے ایریا کے مطابق شاید 2% بھی نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. اسی چیز کو آگے لے کر جب وہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائرنٹ آف تہران ہے ایران, اور اس لیے یہ پورے خطے کے لیے ایک خطرے کا باعث بن رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے کم عرصے کے اندر ایران اور غزہ کے علاوہ 4 اور ممالک کے اوپر اسرائیل حملہ کر چکا, جس میں کوسٹ آف مالٹا ہے, یمن ہے, لبنان ہے, سیریا ہے. یعنی یہ اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو ہر 100 دن میں یہ کسی نہ کسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے. ڈپلومیٹیکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا, دنیا کو دیکھنا پڑے گا, اس انکنسسٹنسی کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا, ورنہ اب تک جو کچھ لا بچا رہ چکا ہے اس کی بھی دھجیاں اڑ جائیں گی. اگر ہم صرف انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل کے کو سامنے رکھیں تو جس 13 جون کو جس وقت پہلا میزائل داغا گیا تھا, اس وقت سے ایک آرمڈ انٹرنیشنل کانفلکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور جیسے ہی انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ شروع ہوتا ہے, جنگی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں, ہیومینیٹیرین لا لاگو ہو جاتا ہے. ہمیں اس جنگ میں بتایا گیا ہے کہ سائنٹسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ فوج سے تعلق نہیں رکھتے تھے, جو کہ سویلین سے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے اندر ایسے لوگوں کو پروٹیکشن حاصل ہے. خاص طور پہ اگر ہم ایڈیشنل پروٹوکول کی بات کریں تو اس کے اندر تو بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص پر حملہ نہیں کر سکتے جو کہ ڈائریکٹ پارٹیسپیشن نہ کر رہا ہو ہاسٹائل ایکٹیویٹیز میں آپ کے خلاف. اسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے اسٹینڈرڈز کو اگر فالو کیا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایکسپرٹس جو کہ اسٹریٹجیکلی بے شک جنگ کا حصہ ہوں, ان کو جنرل جنگ کا تو تصور کیا جا سکتا ہے حصہ, لیکن ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ براہ راست جنگ کے اندر ملوث ہیں, اس لیے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے. ان کے اوپر حملہ کرنا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. ایسے ہی نہ صرف سائنٹسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, نیوکلیئر سائٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں حملہ کیا جا رہا ہے, اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ویپنائزیشن کی جا رہی ہے, اور اس کا جیسے بھارت نے ہمارے بارے میں کوئی ثبوت نہیں دیا, اس کا کوئی ثبوت بھی ابھی تک نہیں دیا جا رہا. کوئی ایسی تھرڈ پارٹی رپورٹ نہیں ہے جو وثوق سے یہ کہہ سکے کہ ان سائٹس کے اوپر ویپنائزیشن کی جا رہی ہے, بلکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ایران کے اندر کوئی ویپنائزیشن کے اوپر کام نہیں ہو رہا. جس رپورٹ کو بیس بنا کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اسی ادارے کی ایک وارننگ جو وہ بارہا دے رہے ہیں کہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے, ان کے اٹیک نہ کیا جائے, کیونکہ اگر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لیک ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور یہ نقصان صرف ان علاقوں میں نہیں ہوگا جہاں پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے, یہ نقصان بارڈرز تک بھی نہیں رکے گا, یہ آگے بھی پھیل سکتا ہے, مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہاں پہ بھی میں ایڈیشنل پروٹوکول کا ذکر کر سکتا ہوں کہ ایسی سائٹس جہاں پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ویپنائزیشن ہو رہی ہے, وثوق سے ہم نہیں کہہ سکتے, ان کو بھی انٹرنیشنل لا میں پروٹیکشن حاصل ہے. لیکن نہ تو NPT سائن کیا ہے اسرائیل نے, نہ تو ان ایڈیشنل پروٹوکولز کو ریٹیفائی کیا ہے, لیکن کسٹمری لا تو ہر کسی پہ لگتا ہے, اسرائیل پہ بھی لگتا ہے. شاید اسرائیل اس کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہیے گا. احتشام صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, اب جس طریقے سے ظاہر ہے یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اقوام متحدہ کی جو رولز ہیں, جو قراردادیں ہیں, ان کی خلاف ورزی اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹلی یہ کہ 30 سے زائد ہاسپٹلز ایسے ہیں فلسطین کے اندر جو ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں, جہاں پہ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, میزائلز داغے گئے ہیں, اور اسرائیل کا صرف ایک سرو کا اسپتال ہے جس کو ہٹ کیا ہے ایران نے ابھی 1 روز قبل, تو اس پر اتنی چیخیں نکل گئی ہیں اسرائیل کی, اور وہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم ملک ہے.
دیکھیں معروف، اسرائیل کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو 20 اس کی قراردادیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی انہوں نے رد کی ہیں. زیادہ تو ہے کہ جو پش پناہی امریکہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، انہوں نے 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے غزہ کے معاملے پہ جو بند کرنی تھی اپنا جنگ، اس کو انہوں نے ویٹو کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو تو ایک بہت بڑی سپورٹ امریکہ کی حاصل ہے، اب تو ویسٹرن یورپ کی بھی حاصل ہوگی ہے، لہٰذا ان کو تو ایک بلینکٹ کور ملا ہوا ہے، جو چاہیں جہاں پہ کریں. اب تو آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی بے حسی ہے، کوئی اس معاملے پہ نوٹس نہیں لے رہا. اب دیکھیں بدلتے ہوئے حالات میں معروف 2 چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آئیں. ایک تو آپ دیکھ لیں ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے تھے انکنڈیشنل سرنڈر، اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اب امپورٹنٹ، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جنیوا میں آج 3 ممالک کے ساتھ، برٹن، جرمنی، فرانس کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی. کل NBC جو نیٹ ورک ہے امریکہ کا، اس نے خبر دی تھی کہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی میسیج بھجوایا ہے ایران کو کہ بھی آپ ریٹیلیٹری اسٹرائکس جو کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں اور جو ویسٹرن نیگوشیٹرز ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا ہمارے ساتھ بات چیت کریں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ بات چیت کی طرف جائے گا. لیکن دوسری طرف اہم بات ہے معروف کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت زیادہ یہودی لابی جو ہے نا ان کا پریشر ہے. ان کے 3 گروپس بڑے ہیں، وہ جس کے بارے میں چیزیں خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ زوائنسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بات مانی جائے اسرائیل کی. دوسرا وہ کہا جا رہا ہے کہ ایونجیکل کرسچنز ہیں. اور تیسرے جو کہتے ہیں کہ رچ ایلیٹ ہے جو کرسچن کی نا، ان کی جوش کی، وہ جو اصل میں کہتے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں، ان کا دباؤ ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے حملہ کریں. لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا میکرون صاحب جب سے اٹھ کے گئے وہاں سے سمٹ سے G7 کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ رجیم چینج کی طرف مت جائیں اور یہ اٹیک اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. تو بیچ میں کچھ اور لوگوں نے شروع کر دیا بولنا. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ لیں جرمن چانسلر، وہ جو پریزیڈنٹ ہے جرمنی کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس. اب دیکھیں ایک طرف یہ بھی ہے، اب منافقانہ رویے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا نرمی میرا خیال ہے ایران بھی دکھا سکتا ہے اس صورت میں کہ حملے ادھر بھی بند ہوں. کہ ایران کہہ چکا ہے جی ہم بات چیت کریں گے، آپ بھی حملے بند کریں تو ہم بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نیتنیاہو نے کہا تھا نہیں کم از کم 2 ہفتے کے لیے تو ہم حملے نہیں بند کریں گے. اب اس کی تھوڑی چیخیں نکلی ہیں کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک کارڈ کھیلا بڑا زبردست ایران نے. انہوں نے ہماروں کچھ اپنے ڈرون ایسے بھیجے جن کو وہ گراتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم نے ڈرون گرا دیے. پیچھے سے انہوں نے ہائپرسونک اپنے میزائل پھینکے جس کو ان کا جو ہے نا آئرن ڈوم نہیں روک سکا. نتیجتاً وہ مختلف جگہوں پہ جا کے لگے اور لوگوں کی چیخیں نکلی اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. پانی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے، سائپرس کے ذریعے ملک چھوڑ کے بھاگنے. وہ پینک اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایران کا بھی بے تحاشا معروف نقصان ہوا ہے. ان کی میجر سائٹ جو ہے نا نیوکلیئر کی، ان کو اگرچہ آپ دیکھ لیں پوری طرح تباہ نہیں لیکن حملے کیے ہیں. اگر یہ امریکہ بیچ میں پڑ جائے گا تو صورتحال بڑی خرابی کی طرف جائے گی. لیکن اب لگ رہا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں بھی اب کہا جا رہا ہے سعودی عرب، UAE اور قطر نے، انہوں نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، اگر آپ یہ کریں گے جو ہیٹ ہم تک بھی پہنچ جائے گی. اس کے بعد لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو یہی لگے گا کہ پھر ٹھیک ہے اپنا کیا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ایران کے بارڈر کے اوپر، تفتان کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہوگا، ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. تو میرا خیال ہے تیزی کے ساتھ صورتحال بدل لی ہے. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈپلومیسی کو چانس ایک دینے کی آج بات ہو رہی ہے. آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، جنیوا میں بھی اور نیو یارک میں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے. پس پردہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی اس کہا جا رہا ہے، عاصم منیر کا بھی بڑا رول ہے. بالکل ایسے ہی ہے احتشام صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اس وقت ریز کر رہے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں لوگوں کو. جی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اس وقت ریز کر رہے ہیں، اس پہ دوبارہ بھی بات کر لیتے ہیں. ذرا رضا محمد صاحب کا لاسٹلی ٹیک لے لیتی ہوں. سر ابھی آج ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤدرن اسرائیل کو ہٹ کرنا شروع کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. نہ صرف ہٹ کیا بلکہ باقاعدہ طور پر ویڈیو جاری کی گئی ہے کس طرح سے میزائل اٹیک کیا گیا ہے، انہوں نے دکھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئرن ڈوم جس کی بڑی باتیں ہوتی تھیں وہ تو ہمیں مسلسل ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جب اسرائیل کی جانب سے آج میزائل داغے گئے ہیں ایران پر تو جو ایرانی سسٹم ہے اس نے زبردست طریقے سے نکارا بنایا ہے، ان کو انٹرسپیٹ کیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت جو ایران ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنا ویپنائزڈ ہے وہ، اور جو اس کا سسٹم ہے وہ کتنا زیادہ متحرک ہے؟ تھینک یو سو مچ جی. بڑا لوڈڈ کویسچن ہے آپ کا. میں کوشش کروں گا جتنا مختصر جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو جی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس وقت اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا تو ان کی پرسیپشن شاید یہ تھی کہ ایران 1-2 دنوں کے اندر کیپیچولیٹ کر جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا، ہو جائے گا اور ریئیکٹ نہیں کر سکے گا. نمبر 2 ان کو ایک بہت زیادہ بڑا زوم تھا، ایک پرائڈ تھی، ان کی مت تھی کہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ سسٹم اور اسی طرح تھرڈ سسٹم ہے اور باقی جو سسٹمز ہیں ان کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس کو روکنے کے،
کہ وہ سسٹم بڑے کارگر ہیں اور اس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. تیسرا جو ہے ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی تھی سنس لاسٹ 70 ایئرس کہ آج تک اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ساری متس جو ہیں وہ ایران نے توڑ دیں اور ایران نے بڑی اچھی خوبصورت اسٹریٹجی یوز کی کہ انہوں نے بیراجز میں اٹیک کیے ڈرون کے ساتھ میزائلز کے ساتھ, کیونکہ جس وقت آپ ایک اٹیک کرتے ہیں تو آئرن ڈوم یا جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں ان کو آٹومیٹک پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں گن فری. جب وہ گن فری ہوتے ہیں تو جو سارے کے سارے راڈارز ہوتے ہیں گنز ہوتے ہیں ان کا رخ ان طرف ہو جاتا ہے جو انیشیل بیراج آ رہا ہے. صحیح. پھر سیکنڈ تھرڈ ہے تو اس میں یہ کہ ان کی کیپیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے ٹو انگیج, اور پھر اس ویکیوم میں ایران نے اپنے میزائل داغے جو کہ بہت زیادہ سکسیزفل رہے. ابھی آپ بات کہہ رہی تھیں, آپ فرما رہی تھیں یہ کہ ان کی کتنی کیپیبلٹی ہے. میرے خیال میں جو کچھ ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں, میں کہیں سن رہا تھا کہ ان کے پاس ابھی بھی اسٹاک پائلز جو ہیں بہت اچھے اسٹاک پائلز پڑے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ تو ان کو یہ 3000 تک بھی کہہ رہے ہیں. اور سیکنڈ آتی ہے جو کیپیبلٹی آف دی میزائلز ہے, اس میں سجیل ہے یا باقی ایسے ہیں جو کہ انڈیٹیکٹیبل بھی ہیں. صحیح. لاسٹ پوائنٹ جی ان کی ریزیلینس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں فلیگ کرنا چاہیے. ایک تو انہوں نے مت توڑ دی اسرائیل کی, اسرائیل میں اٹیک ہوئے, ان کو پین ہوا. آپ جیسے ہاسپٹل کا کہہ رہی تھی, وہ ایک ہاسپٹل ہے وہ بھی ایکسیڈنٹل ہے. بالکل بالکل. اس ایک سائڈ پہ ان کا IDF کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ایک سائڈ پہ ان کا سائبر وارفیئر فیسلٹی ہے, وہ ایکسیڈنٹل ہے. بات کروں گا, آپ نے جو ریزیلینس کی بات کی ہے نا, اس میں ایک چیز پلیز مجھے ایڈ کرنے دیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ریزیلینس کی, اس میں دیکھیں ہول نیشن اپروچ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ لڑائی میں کام آتی ہے, وہ ایران کر رہا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مورائل اور موٹیویشن ہوتا ہے, وہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر نیشن کا اتحاد اور یقین, وہ کہتے ہیں جو اس وقت ایران میں ہے اسرائیل میں بالکل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا بگیسٹ پلس ہے ایران کا. 100%. جی میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ جو آپ فرما رہی تھی کیپیبلٹی, اصل میں کیپیبلٹی جو ہوتی ہے وہ میٹیریل ہوتی ہے, جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے جذبہ. اور جو پاکستان نے دکھایا, جو ابھی اسرائیل نے کر دکھایا کہ آپ میٹیریلی اگر تھوڑے بہت کم بھی سمجھے چاہتے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو اتنے جذبے اور اتنی مہارت اور اتنی انٹیلیجنٹ طریقے سے یوز کریں کہ آپ دشمن کو بیٹ بیک کر دیں. لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں جی, ایران ہو کوئی بھی اسلامی ملک ہو, جو پین تھریش ہولڈ ہوتا ہے مسلمانوں کا ٹو ایکچولی کیا کہتے ہیں جو باڈی بیگز کی بات کرتے ہیں نا کہ ڈیتھ برداشت کرنا. ایگزیکٹلی. اسلام یہ ہے جی, ہم لوگ تو جو ہے نا جی موت جو شہادت کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے زندگی سے قیمتی ہوتی ہے. اسرائیل میں یہ بات نہیں ہے, اور اسرائیل کو پہلی دفعہ یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے. اور ایران میں جیسے ابھی فرما رہے تھے آپ کے پینلسٹ کہ جذبہ ایمانی سارے یکجان ہیں, اور اگر کوئی ڈفرینسز بھی تھے تو ایسی چیز ان کو اکٹھا کر لیا. میں لاسٹ پوائنٹ جو بولنا چاہ رہا ہوں ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ ہے جی. اگر دنیا چاہتی ہے, امریکہ چاہتا ہے, کوئی اور چاہتا ہے کہ ان کو نیوکلیئر ویپن بنانے سے روکنا ہے تو اس کا طریقہ حملہ نہیں ہوتا. اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو انسیکیورٹی ہے اس کا سینس زیادہ ہوگا. بالکل. آٹومیٹکلی ان میں جو ایکوزیشن آف نیوکلیئر ویپنز ہے اس کا جذبہ بڑھے گا, امنگ بڑھے گی, ایکوزیشن کی کوسٹ بڑھے گی, اور وہ زیادہ آگے بڑھیں گے نیوکلیئر میزائلز کی طرف, نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف. صحیح. لاسٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ کوڈ پرو کو میں آپ صحیح کہہ رہی تھی, معذرت کے ساتھ یہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں صاحب. ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی کہی ہے کہ اگر حملے کی آپ نے اجازت دے دی تو انڈیا پاکستان پہ بھی اثر آ سکتا ہے. یہ دونوں بھی استعمال کریں گے نیوکلیئر پہ حملہ, لہٰذا اس کو روکا جائے. جی میں اس طرف آ رہا ہوں جی کہ جو فیلڈ مارشل عاصم ہیں ان کا جو رول ہے وہ بہت اچھا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ اپریہینڈ کر رہے تھے خدا نخواستہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پلان کر کے بلایا گیا ہے, یہ تاریخیں ایسے چوز بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں اور جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں وہ ساری دم توڑ چکی ہیں. ایگزیکٹلی. اور جس طرح سے سٹان سامنے آیا ہے پاکستان کا ایک بار پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کا, نہ صرف کھڑے ہونے کا بلکہ خطے میں امن کے حوالے سے بھی بار بار بات کی جا رہی ہے. پینل ہمارے ساتھ موجود تھا میجر ریٹائرڈ رضا محمد, اس کے علاوہ احتشام الحق ہمارے ساتھ تھے, حماد روحیلانہ ہمیں جوائن کیا. تمام لوگوں کا ناظرین اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک میں ایک واحد ایران ہے جس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے اسرائیل کی اور اس کا غرور خاک میں ملایا ہے. اس کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. اسرائیل از نتھنگ. اور انشاءاللہ یہ انڈو ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. بہت خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.